हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी और आखिरत बाकी रहने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की तैयारी का हुक्म दिया और उसकी आसानी के लिए अपने बंदों को मुख्तलिफ असबाब अल्लाह ने अता किए हैं, लेकिन कभी कभार उन रास्तों में रुकावट डालने वाली कुछ चीज़ें भी होती हैं। जब बंदा आखिरत की तैयारी करता है और दुनिया से जो है वो अपने आप का मुंह मोड़ता है तो कुछ चीज़ें रास्ते में रुकावट बनती हैं। अगर कोई अक्लमंद शख्स उन रुकावटों का जायज़ा ले कि आखिरत की तैयारी करने में कौन सी चीज़ें रुकावट बनती हैं, तो 3 चीज़ें सामने आएंगी। जैसा कि हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इंसान के दुश्मन 3 हैं, दुनिया, नफ्स, शैतान। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये आइनुल फ़क्र में फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को मरदूद करके उसको मर्तबे लानत पर भेजा, पहले वो मर्तबे रहमत पर था, अल्लाह की बारगाह में था। जब अल्लाह ने उसको रहमत की मंजिल से माज़ूल किया और उसको लानत की मंजिल पर भेजा, बुलंद मकाम से हटा करके उसको ज़िल्लत के मकाम पर पहुंचाया, तो इब्लीस और नफ्स और दुनिया, इन तीनों ने आपस में औलादे आदम को गुमराह करने के लिए एक दूसरे के मुरीद हुए। इन शैतान, नफ्स और दुनिया तीनों ने आपस में एक दूसरे की बैत की औलादे आदम को बहकाने के लिए। इब्लीस ने कहा, मैं आदम की औलाद को फरमा बरदारी से रोक करके गुनाहों की तरफ रागिब करूंगा। तो दुनिया ने कहा कि मैं अपने आप को सजा करके औलादे आदम को अपनी तरफ माइल करूंगी और आदम के बेटे मेरी खूबसूरती में मस्त हो जाएंगे और अल्लाह को भूल जाएंगे। तो नफ्स ने कहा, मैं औलादे आदम को ख्वाहिशात के अंदर ऐसा मुब्तला करूंगा। नफ्स ने कहा कि औलादे आदम शहवतों के पीछे और ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे। लिहाजा इन तीनों ने, शैतान ने, नफ्स ने और दुनिया ने, औलादे आदम को बहकाने के लिए तीनों ने आपस में एक दूसरे की बैत की कि हमारी ये जिम्मेदारी होगी और हम आदम की औलाद को बहकाएंगे। लिहाजा जब बंदा अल्लाह की मारिफत हासिल करना चाहे और रब के करीब होना चाहे तो इन तीनों दुश्मनों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर इन तीनों दुश्मनों से अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो वो हरगिज अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए आइए हम देखते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा मोहलिक चीज कौन सी है। यानी ये 3 तो हैं, अब राह खुदा में सबसे पहली रुकावट क्या है? दुनिया है। एक मुसलमान के लिए दुनिया जो है राह हक पर चलने के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। अगर इसको बंद ना किया जाए तो ये दुनिया इंसान को हिलाकत में डाल देती है। इसलिए हर मुसलमान पर जरूरी है कि वो दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल में हरगिज जगह न दे। अब दुनिया क्या है? जाहिर सी बात है, दुनिया से नफरत करने के लिए ये जरूरी है कि हम दुनिया को पहचाने। तो इमाम गजाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो चीज
آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے وہ سب دنیا ہے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. یعنی جو اللہ کے لیے ہو وہ دنیا نہیں ہے، جو اللہ سے غافل کر دے، جو اللہ سے دور کر دے وہ دنیا ہے. اور یہی تعریف مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی. فرماتے ہیں خیال رہے کہ دنیا وہ ہے جو اللہ سے غافل کر دے. ایک وہ بندہ جو عارف ہے، اللہ کو پہچاننے والا ہے، اس کی دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی وہ دنیا میں تو ہے، تو دنیا میں رہ کر کے وہ آخرت کے لیے سوچتا ہے، تو اس کی دنیا جو ہے دنیا میں رہ رہا ہے، یہ اس کے لیے برا نہیں ہے. اور ایک غافل بندہ نماز بھی پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے دنیا ہے، کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، تو یہ نماز بھی دنیا ہے. اور ایک اللہ کو پہچاننے والا بندہ اگر کھیتی باڑی کر رہا ہے صرف اس لیے تاکہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو یہ کھیتی باڑی بھی دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کو حاصل کرنے اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ جو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ دنیا نہیں ہے. جیسے کہ کھانا پینا سونا جاگنا حضور کی سنتیں ہیں. اگر کوئی بندہ صرف اس لیے کھا پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے کہ یہ میرے نبی کی سنتیں ہیں اور میں کھاؤں گا تو مجھے عبادت میں آسانی ہوگی، میں سوؤں گا تو میں عبادت آسانی سے کر سکوں گا، تو یہ کھانا پینا سونا یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہمارے علماء نے جو ہے تعریف فرمائی ہے. مولانا روم نے اسی کے بارے میں فرمایا کشتی اگر دریا میں ہے تو کشتی کے لیے نجات ہے، لیکن اگر دریا کشتی میں آ جائے تو کشتی کے لیے ہلاکت ہے. جب تک وہ کشتی دریا میں ہے تو کشتی اوپر رہتی ہے. صرف وہ کشتی نہیں بچتی ہے، جو لوگ کشتی میں ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں، لیکن اگر وہی پانی کشتی میں آ جائے تو اب کشتی بھی ڈوب جائے گی اور کشتی میں رہنے والے بھی ڈوب جائیں گے. اسی طرح جب تک ایک بندہ مومن دنیا میں رہے وہ محفوظ رہتا ہے، لیکن جب دنیا اس کے دل میں آ جائے تو وہ ڈوب جایا کرتا ہے. وہ اس لیے ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے. اس لیے کہا گیا کہ ہم دنیا میں ہیں لیکن دنیا میں رہ کر کے بھی ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کریں. لہذا دنیا سے اپنے آپ کو بچانا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے کیوں اپنے آپ کو بچایا جائے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ کی فرمایا جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ السلام نے، جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کا نقصان کیا. اب تم فنا ہونے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو. لہذا اگر تم چاہتے ہو تمہاری آخرت کا نقصان ہو جائے تو تم دنیا سے محبت کرو، اگر چاہتے ہو دنیا کا نقصان ہو جائے تو آخرت سے محبت کرو. ایک عقل مند بندہ ہمیشہ وہی چاہے گا جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز آخرت ہے، دنیا ہرگز نہیں ہے. تو میرے خیال سے جو عقل مند ہوگا وہ آخرت سے ہی محبت کرے گا، دنیا سے محبت ہرگز نہیں کرے گا. دنیا آخرت کی جو مثال ہے نا وہ دو سوکنوں کی طرح ہے. دو سوکنوں کی طرح ہے، یعنی ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو دوسری ناراض ہو جائے گی. دنیا اور آخرت میں دوری مشرق اور مغرب جیسی ہے، ایسٹ ویسٹ. اگر آپ ایسٹ کی طرف جائیں گے تو ویسٹ سے دوری آئے گی، ویسٹ کی طرف جائیں گے تو ایسٹ سے دوری آئے گی. اگر آپ آخرت کی طرف جاؤ گے تو دنیا سے دور ہو جاؤ گے، اور اگر دنیا کی طرف جاؤ گے تو آخرت سے دور ہو جاؤ گے. عقل مند بندہ دنیا سے دور ہونا چاہے گا لیکن آخرت سے دور ہونا نہیں چاہے گا، اس لیے کہ آخرت وہی ہے جہاں اس کو جنت ملنی ہے، آخرت وہی ہے جہاں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے گا، آخرت وہی ہے جہاں جنت میں جا کر کے وہ اپنے رب کا دیدار کرنے والا ہے. لہذا عقل مند بندہ آخرت کو پسند کرے گا، دنیا کو ہرگز پسند نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا دنیا سے نفرت کرنا اور دنیا کو دور کرنا یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر کوئی بندہ دنیا سے اعراض کرتا ہے، دنیا سے منہ پھیرتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے جانتے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی، جن کو حضور نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. یہ فرماتے ہیں کہ بے شک بندہ جب دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، تو اس کا دل اللہ کی حکمت سے منور ہو جاتا ہے.
اور عبادت کے معاملے میں اس کے بدن کے اعضاء اس کے مددگار بن جاتے ہیں. بندہ دیکھے نا، جب بندہ دنیا میں مست ہو تو وہ زیادہ دیر قیام بھی نہیں کر پاتا ہے، سجدہ نہیں کر پائے گا، اس کو اس کے بدن کے اعضاء تھکاتے ہیں، اس کو اکتاہٹ محسوس کراتے ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے حوالے سے پڑھتے ہیں، پوری رات میں ایک رکعت میں قرآن ختم کر دیتے تھے. تو ظاہر سی باتیں کھڑے رہتے تھے، پاؤں پہ تو کھڑے رہتے تھے. پاؤں کیا ہے؟ پارٹ آف باڈی ہے. انہوں نے دنیا کو دور کر دیا. جب دنیا کو دور کر دیا، اللہ نے اپنی حکمت سے ان کا دل اتنا منور کر دیا کہ وہ رات بھر کھڑے رہتے تھے تو پاؤں ان کا مددگار بن کر کے ان کے ساتھ میں رہتا تھا. تو فرمایا کہ بندہ اگر دنیا کو دور کر دے تو اللہ اپنی حکمت سے اس کا دل کیا کر دیتا ہے؟ منور کر دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، دنیا سے اپنے آپ کو دور کرو. یہ پہلی وجہ. فرمایا دوسری وجہ دنیا کو دور کرنے کی کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو پاک و صاف کر لیتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کی 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک تکلیف سے عبادت کرنے والوں کی عبادت سے بہتر ہو جاتی ہے. یعنی کوئی بندہ بہت تکلیفوں سے عبادت کرے، قیامت تک عبادت کرے تکلیفوں کے ساتھ، اس کی ساری عبادت ایک طرف، اور وہ بندہ جو دنیا سے منہ موڑ کر کے اپنا دل صاف کر لے اور وہ 2 رکعت اللہ کی عبادت کرے تو میرے آقا نے فرمایا اس تکلیف کرنے والے، تکلیف اٹھا کر کے قیامت تک عبادت کرنے والے سے بہتر ہے اس بندے کی 2 رکعت نماز. کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ اس نے دنیا سے اپنا منہ موڑ لیا ہے. حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا منہاج العابدین کے اندر، بے شک دنیا اللہ کی دشمن ہے اور تو اللہ کا دوست ہے. اے مومن بندے، دنیا اللہ کی دشمن ہے اور تو اللہ کا دوست ہے. اور جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ اس کے دشمن سے بھی دشمنی رکھتا ہے. تو اللہ سے کیسی محبت رکھتا ہے؟ محبت اللہ سے ہے اور پھر اللہ کے دشمن سے دوستی بھی ہے. تو پھر اپنی محبت پہ غور کرنا کہ اللہ سے ہماری محبت کتنی سچی ہے. اس لیے کہ اصول ہے کہ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوا کرتا ہے. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ کے دشمن کو اپنا دشمن بناؤ. تیسری وجہ امام غزالی نے یہ بیان فرمائی کہ دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے. آپ دیکھ لیں، اگر آپ ذرا نگاہ دوڑائیے، انسان گناہوں کی بنیاد محض دنیا کی وجہ سے ہے. آدمی رشوت لیتا ہے کس بنیاد پر؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. اسی طریقے سے سود کھاتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے. کسی کا مال دباتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے. چوری کرتا ہے تو دنیا کی محبت کی وجہ سے. مجھے بتاؤ، کیا اللہ سے محبت کرنے والا بھی چوری کرے گا؟ کیا اللہ سے محبت کرنے والا بھی کسی پہ ظلم کرے گا؟ کیا اللہ سے محبت کرنے والا بھی کسی کا مال دبائے گا؟ ہرگز نہیں دبائے گا. اگر یہ سارے کام کر رہا ہے تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا، شراب گناہوں کو جمع کرنے والی ہے، عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. تمام گناہوں کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے. اس لیے امام غزالی نے فرمایا دنیا کو دور کرو. چوتھی وجہ دنیا کو کیوں دور کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں ذلیل ہے، حقیر ہے. یہ حقیر ہے، بالکل اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے. مردہ بچہ تھا. تو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اس کو 1 درہم کے بدلے لے لے؟ 1 درہم کے بدلے کو اسے لینا پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے کہا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اسے کسی بھی چیز کے بدلے لیں. یعنی اس مردار بچے کو آپ یا رسول اللہ 1 درہم کے بدلے کی بات کرتے ہیں، ہم کسی بھی چیز کے بدلے اس کو لینا نہیں چاہتے. یعنی یہ مردار ہے اور مردار حرام ہوتا ہے. حرام چیز کو کون لینا چاہے گا؟ کسی بھی چیز کے بدلے کوئی حرام چیز لینا چاہے گا؟ اگر آپ کو کوئی فری میں معاذ اللہ خنزیر کا گوشت لا کر کے دے تو کیا آپ لوگے؟ حرام ہے. حرام چیز کو کوئی پیسے دے کر کے لینا تو دور کی بات ہے، فری میں بھی نہیں لینا چاہے گا. تو میرے آقا علیہ السلام کے جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو کسی چیز کے بدلے میں بھی نہیں لینا چاہتے، تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو، اللہ کی قسم دنیا اللہ کے یہاں اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل ہے.
یعنی اگر تم دنیا مردار کو کسی بھی چیز کے بدلے نہیں لینا چاہتے تو دنیا تو اللہ کے یہاں اس مردار سے بھی زیادہ ذلیل ہے، لہذا دنیا کو کیوں پسند کرتے؟ یہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان فرمائی. اور پانچویں وجہ یہ بیان فرمائی کیونکہ دنیا جو ہے یہ نفس اور شیطان دونوں کی امی ہے. کیونکہ انسان کے تین دشمن دنیا، نفس، شیطان، اور دنیا دونوں کی ماں ہے، نفس کی بھی ماں ہے اور شیطان کی بھی ماں ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس، شیطان اور دنیا کیا ہے؟ فرمایا نفس بادشاہ ہے، شیطان اس کا وزیر ہے، اور دنیا ان دونوں کی ماں ہے جو دونوں کی پرورش کرتی ہے. اس لیے دنیا کو دور کرنا چاہیے. لہذا دنیا کو دور کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ سورہ اخلاص قل اللہ شریف روزانہ جو ہے ایک بار پڑھے، اور لفظ الصمد جو ہے نا، اللہ الصمد، جب لفظ الصمد یہ پڑھنے کے بعد میں لفظ الصمد کی تکرار 313 مرتبہ کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ الصمد کا معنی ہوتا ہے بے نیاز، یعنی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اس لفظ کو 313 مرتبہ پڑھو گے تو بزرگان دین فرماتے ہیں اللہ تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا. لہذا جو ہے اس کو آپ وظیفہ پڑھیں. دوسری رکاوٹ، یعنی انسان کا دوسرا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ شیطان ہے. اللہ کے راستے پر چلنے کے معاملے میں دوسرا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اب یہ شیطان جو ہے یہ اتنا بڑا پرہیزگار تھا کہ دنیا کی کوئی ایسی جگہ بچی نہ ہو، یعنی اس نے جہاں عبادت نہ کی ہو. اور جن تھا، یہ جنات تھا، جناتوں میں سے تھا نا، اس کو آگ سے اللہ نے پیدا کیا تھا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا استاذ بنایا تھا، اور یہ فرشتوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا، فرشتوں کو واعظ و نصیحت کرتا تھا. لیکن نافرمانی کی وجہ سے اس کو مردود قرار دے دیا گیا. اب جب شیطان کو مردود قرار دیا گیا تو جانتے اس نے اللہ سے کیا کہا؟ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین. ابلیس بولا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا. اللہ ہی سے فرما رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیری عزت کی قسم گمراہ کر دوں گا. لیکن اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، مگر وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے میں انہیں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، انہیں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے شیطان کہاں بیٹھے گا. شیطان نے خود کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے میرے مولا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. یہ بھی نہیں کہ وہ غلط راستے پہ بیٹھے گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، شیطان نے کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. جب شیطان نے یہ کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میرے رب نے فرمایا تو گمراہ کرے گا، تو گناہ کروائے گا، لیکن جب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا. تو شیطان بہت ذلیل ہوا، لیکن اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہا ہے. تو شیطان نے یہ وعدہ کر کے جو ہے آج بندوں کو وہ گمراہ کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور شیطان سے جنگ کرو. شیطان سے جنگ کرنے کی دو بہت بڑی وجہ ہے. کیوں؟ شیطان انسان کا کھلا گمراہ کر دینے والا دشمن ہے، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اتنا بڑا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، سورہ یاسین شریف میں، اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر سورہ فاطر میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں کتنے سخت لہجے میں فرما رہا ہے کہ تم بھی اسے دشمن سمجھو. لیکن آج یہ ہے کہ ہم آج شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان کی پیروی کرنے والا راہ راست سے بھٹک جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں اسی لیے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی کی طرف بلاتا ہے، برائیوں کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں بخشش کی طرف بلاتا ہے اور فضل اور رحمت کی طرف بلاتا ہے.
لہذا شیطان جس طرح ہمیں بلا رہا ہے، ہمارا رب ہمیں فضل اور رحمت کی طرف بلا رہا ہے، افسوس ہم اپنے رب کے بلانے پر فضل اور رحمت حاصل نہیں کر رہے ہیں، شیطان کے بلاوے پر ہم تنگ دستی اور معاذ اللہ فقر اور برائیوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا وہ بندہ جسے سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، بتاؤ جس سے اللہ نے پیدا کیا ہو، کیا وہ اللہ کے بلاوے پر لبیک کہے گا یا شیطان کے بلاوے پر لبیک کہے گا؟ اگر بندہ اپنے آپ کو پہچان لے، اسی لیے علماء بزرگان دین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب پہچانو ذرا سا، امام غزالی نے فرمایا یہ جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہے نا، ان پارٹس آف باڈی کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 60 فرشتوں کو لگا کر کے رکھا ہے۔ یہ 2 فرشتوں چھوڑ دیجئے، 60 فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں۔ امام غزالی نے فرمایا یہ جو آنکھ ہے نا کتنی بڑی نعمت ہے، جن کے پاس آنکھ نہ ہو ان سے پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مجھے آپ بتائیے جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کیا مرتے وقت تک کہ ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت رہ سکتی ہے؟ جب تک اللہ چاہے گا ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نہ چاہے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ آنکھوں کی روشنی کیوں سلامت ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں ہماری ان آنکھوں کی روشنی کو بچانے کے لیے اللہ نے 7 فرشتوں کو لگا کر کے رکھا ہے، 7 فرشتوں کو۔ اور پھر امام غزالی نے فرمایا ان 7 فرشتوں میں سے اگر ایک فرشتہ بھی اپنی ذمہ داری سے ہٹ جائے تو شیطان تمہاری آنکھ نکال لے گا۔ مجھے بتائیے نا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ ذرا تصور تو کرو، یہ ہاتھ سلامت ہیں، یہ پاؤں سلامت ہیں، یہ آنکھیں سلامت ہیں، یہ کان سلامت ہے، ساری چیزیں سلامت ہیں، سب کچھ۔ آج آپ جائیے ایک کڈنی اگر کسی کی خراب ہو جائے تو ہم جو ہے کروڑوں روپیہ بھی لاکھوں روپیہ بھی خرچ کر بیٹھیں تو ہمیں اس طرح سے نہیں مل سکتا جس طرح اب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ایک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ہم پر کرم فرماتے ہوئے عطا فرمایا ہے۔ صرف یہ ایک نعمت ہے، اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ تو جب بندہ ان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے گا تو وہ کبھی شیطان کے بلاوے کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ وہ یہ تصور کرے گا جس رب کی اتنی نعمتیں ہیں میں اس رب کے بلانے پر جاؤں گا، میں شیطان کے بلانے پر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا میرے عزیزو شیطان کو دور کرو۔ یہ شیطان ہمیں اللہ کی بارگاہ سے دور کرتا ہے، شیطان کو اس لیے اپنے آپ سے دور کرو۔ یہ امام غزالی نے پہلی وجہ بیان فرمائی، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اے بھائی شیطان کا تیرے ساتھ دشمنی کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے، یعنی تم لاکھ کوشش کر لو شیطان کو راضی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا ہی کرے گا۔ اس لیے شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ، شیطان کو اپنے آپ سے دور کر دو اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف آؤ۔ اسی لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ ہی سے پناہ مانگو۔ تم شیطان سے لڑ کر کے کبھی شیطان سے بچ نہیں سکتے۔ شیطان سے اگر بچنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کی پناہ میں آؤ، کیونکہ شیطان ایک کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجھ پر مسلط کیا ہے۔ اگر اس کتے کو ہٹانے اور اس سے جنگ کرنے میں تو مشغول ہوگا تو تو تھک ہار کے عاجز آ جائے گا، اپنا وقت بھی ضائع کر دے گا، جبکہ یہ کتا تجھ پر غالب آ جائے گا اور تجھے زخمی کر دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تو اس کتے کے مالک کی طرف رجوع کر کہ وہ تجھے کتے کے حملے سے بچا لے، اور ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لہٰذا اگر تجھے کوئی شیطان سے بچائے گا تو سوائے پروردگار کے تجھے شیطان سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے شیطان سے تو جنگ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر تجھے بچنا ہے شیطان سے تو اپنے پروردگار کی پناہ میں آ جا، وہ تجھے شیطان سے بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، شیطان سے بچنے کے حوالے سے ہمارے علماء نے بے شمار وظائف بیان کیے۔ سب سے بہترین وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کیا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ شیطان سے بچنے کے وظیفے ہیں۔ اب انسان کا جو تیسرا بڑا دشمن ہے نفس، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے سے ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو انسان کے 3 سب سے بڑے دشمن ہیں، شیطان، دنیا اور نفس۔ اور نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے، نفس شیطان کا بڑا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم درس میں نفس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کر سکیں، اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم نفس کیسا دشمن ہے، نفس کسے کہتے ہیں، نفس کی قسمیں کتنی ہیں، اس کی شرارتیں کیا ہیں، اس سے بچنے
اس سے کیوں بچا جائے، نفس سے کیوں بچا جائے، اور نفس بولتے ہیں تو کون سا نفس مراد لیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفس جو ہے دنیا سے بھی بڑا دشمن ہے اور شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں شیطان بند بھی کر دیا جاتا ہے، پھر بھی بندہ گناہ کرتا ہے۔ شیطان تو بند کر دیا گیا، اب کیوں گناہ کر رہا ہے؟ وہ نفس ہے جو انسانوں سے گناہ کرواتا ہے، تو یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تینوں دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے میں جتنی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں اور جو چیزیں بھی ہمیں بہکاتی ہیں، اللہ کی راہ سے، اللہ کے راستے سے دور کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کی دولت ہمیں نصیب فرمائے، قرب کی دولت نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ کی جو ہے اپنے بارگاہ کا محبوب بننا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔